अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त नशरियात में खुश आमदीद। सामिन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान भट्टी। प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूं हस्ब मामूल इबलाग आमा और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता जो दो प्रोग्राम हमारे हुए वो ऑनलाइन गेम्स और इस्लामी तालीमात इनके हवाले से थे, और आज भी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी मौजू को आज कोशिश करेंगे कि ये कंक्लूड हो जाए। स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं डॉक्टर मियां मोहम्मद रमज़ान, सीनियर मैनेजर हैं हमारे इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में पढ़ाते भी हैं। तो मियां साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, और पिछले जो प्रोग्राम है उस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी। जो लास्ट जहाँ पे गुफ्तगू आपकी चल रही थी वो ये था कि जो इस वक्त जो दुनिया भर में जो ऑनलाइन गेम्स और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये कौन कौन सी हैं, और इनके जो हमारे मईशत पे, आलमी मईशत पे भी और पाकिस्तान की भी मईशत पे क्या क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं, इस पर कुछ गुफ्तगू हुई। तो मैं चाहूँगा इसी से हम शुरू करें। इसके साथ साथ मैं ऐड ये करता चलूँ कि इन ऑनलाइन गेम्स में क्या कोई मशहूर खिलाड़ी भी हैं, जैसे फुटबॉल में बड़े 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 नाम होते हैं या क्रिकेट में, तो क्या ऑनलाइन गेम्स में भी कोई इस तरह के आलमी शोहरत के खिलाड़ी पाए जाते हैं, और क्या पाकिस्तानी लोग भी हैं इसमें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानियत की तारीख है। जी बिल्कुल। और खेल खैर व शर का हो, जंग व जदल का हो या तफरी का हो, ये खेल शुरू से जारी है और ताबत ये जारी रहेगा। जी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेम्स पे। जी। ऑनलाइन गेम्स जो हैं ये तफरी और मईशत का मज़हर है। जी। यानी पहले तो जस्ट ये लोग जस्ट फॉर फन के तौर पे खेलते थे, लेकिन बाद में इसने एक जो है ना एक बड़ी मईशत की शक्ल जो है, एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर ली। इस वक्त अगर जो स्टैटिस्टा का डाटा है, स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डाटा फराहम करती है जी। उसके मुताबिक दुनिया के अंदर जो खेल खेले जा रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, उसके अंदर फ्रंट नाइट एक खेल है। अच्छा। इसके ऊपर 290 मिलियन यूजर जो है ना इसके अच्छा। हैं पूरी दुनिया के अंदर। रोब्लॉक्स, इसके ऊपर 238 मिलियन लोग जो हैं इस खेल को जो है ना खेल रहे हैं। इसी तरह कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, इसके ऊपर 162 मिलियन लोग इस गेम को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माइनक्राफ्ट एक गेम है, इसमें 185 मिलियन इसके यूजर हैं। अच्छा, इसी तरह पबजी जो है ना ये मोबाइल गेम है, 130, वैसे ज्यादा पबजी ज्यादा हमारे यहाँ मशहूर है, इसके ऊपर 130 मिलियन इसके जो है वो ये पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, इसी तरह एक है लीग ऑफ लेजेंड्स, 98 मिलियन लोग इसके ऊपर जो है इस खेल को इस्तेमाल करते हैं। 65 मिलियन लोग एक वेलोरेंट एक खेल है, और ये जेन जी के अंदर ज्यादा मशहूर है। अच्छा। और ये वहां पे। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पबजी, फ्री फायर, कोड मोबाइल, ये गेम्स जैसे टेकन है, CS, गो टेकन, ये सारी गेम जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये ज्यादा मशहूर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, माली यानी जो इसके असरात हैं मईशत के ऊपर, वो देखा जाए तो आलमी गेम इंडस्ट्री जो है उसने 2024 में, अभी 2025 चल रहा है जी, तो पिछले साल का जो डाटा है इस इंडस्ट्री ने 187 अरब डॉलर की जो है ना वो मालियत जो है ना वो दी है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी ये इंडस्ट्री जो है ये बड़ी तेजी से जो है ये बढ़ रही है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसकी जो मालियत है वो 21.7 मिलियन तक तो इसके यूजर्स हैं, और इसकी जो आमदन है ये 92.67 US डॉलर जो है ना, यानी इतने 59.84 मिलियन डॉलर जो है इसकी जो है ना वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। अच्छा, अगर इसके खिलाड़ियों की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर वैसे तो कोई 5000 से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं जी जी इस गेम को जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं,
لیکن اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو ٹیکن گیم کے اندر جو ہے ہمارے ایک کھلاڑی ہیں ارسلان ایش اچھا اور عاطف بٹ. انہوں نے جیپنیز کو جو ہے وہ ہرایا ہے اچھا اور یہ جیپنیز کا بڑے عرصے تک جو ہے ٹیکن گیم کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بے تاج بادشاہ رہے. اچھا. لیکن اب ہمارے ان کھلاڑیوں نے جو ہے ان سے اس گیم کا جو اعزاز ہے وہ چھین لیا. اسی طرح ایک اور ہمارے کھلاڑی ہیں سمیل حسن یاور کے نام سے ہیں اچھا اور یہ بین الاقوامی لیگز میں انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ کمایا ہے. یہ ڈوٹا 2 ایک گیم ہے اس کے اندر. تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ صورتحال ہے اس گیمز کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے اس گیمز میں مزید جو ہے وہ لوگوں کی اس کے یوزرز بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کا جو مالی حیثیت ہے مالی اعتبار سے بھی اس کے اثرات معاشرے کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیمز جو ہیں انہوں نے بارڈر لیس کمیونیکیشن جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب یہاں سے دیکھیں ایک کھلاڑی جو ہے اسے ویزا چاہیے, ٹکٹ چاہیے, ٹائم چاہیے, تب جا کر وہ انٹرنیشنلی کسی جگہ پہ کھیل سکتا ہے. جی. تو آن لائن گیمز نے یہ سہولت فراہم کر دی ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے امریکن کھلاڑی ہوں, رشین ہوں, جیپنیز ہوں, کورینز ہوں, چائنیز ہوں, آپ گیم سیکھیں اور ان کے مقابلے کے اندر آ جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ گیمز پیسہ کیسے کماتی ہیں. تو اب دیکھیں اس گیمز کے اندر 3 طرح سے پیسہ آتا ہے. ایک تو اٹ سیلف گیمز کی سیل ہے جس کو ہم سبسکرپشن بولتے ہیں. یعنی کچھ گیمز فری ہیں لیکن جب آپ پروفیشنل لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں تو آپ کو اس کی سبسکرپشن چاہیے اور یہ اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں اور ہر لیول پہ یو ہیو ٹو پے. اچھا اسی طرح ان ایپس پرچیزز ہیں. جب آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ اگر جو ہے نا وہ ریسنگ کی گیم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کو گاڑی نئی پرچیز کرنی پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو اس کے انجن چینج کروانا پڑے. تو آن لائن ہی اس کی ورکشاپس اور ساری چیزیں. اچھا اگر آپ کوئی وار گیم کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی میزائل لینا پڑے, کوئی گن خریدنی پڑے, کوئی پسٹل خریدنا پڑے, کوئی مائنز خریدنی پڑے, تو آپ ان ایپ پرچیزز کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں خریدتے ہیں. تیسرا اس کے اندر ہے کہ جب آپ گیمز کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہے نا اپنی ایڈورٹیزمنٹ چلاتی ہیں, تو ان ایڈورٹیزمنٹ سے بھی پیسہ آتا ہے. جیسے جیسے کھلاڑی جو ہے نیشنل سے انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے ویسے ہی اس کی ایڈز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو آن لائن گیمز کے پلیئرز ہیں یہ بھی, جیسے میں نے ابھی آپ کو ارسلان ایش کی بات کی ہے, جی, یہ بڑے انفلوئنسرز کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب آن لائن گیمز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے مین افیکٹیز ہیں وہ اگر ان کی ہم بات کریں جس میں ہم والدین کے حوالے سے, گورنمنٹ ہے, خود جو لوگ ہیں جو صارفین ہیں, کیا کوئی ایسا لاہ عمل, کیا کوئی صورتحال ہو کہ اس کو جو ہے نا وہ رسپانسبل وے میں جو ہے نا کھیلا جائے ان گیمز کو, ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے ان سب لوگوں کی؟ اصولی بات یہ سمجھ لیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں. ٹھیک, وہ کچھ مقاصد کے گرد گھومتی ہیں. آپ جنگ کریں, جی, آپ کھیل کھیلیں, آپ مطالعہ کریں, آپ کو ان مقاصد کے اندر رہنا ہے. اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں آن لائن گیمز کے, اس میں سب سے پہلے صارفین ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صارفین کے لیے جو ذمہ داری ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اعتدال کا رویہ اختیار کریں. ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ صبح گیم پہ بیٹھے اور رات گئے تک بیٹھے, صحیح ہے. نہ بیوی کا پتہ, نہ بچوں کا پتہ, نہ استاد کا پتہ, نہ اسٹوڈنٹ کا پتہ. اعتدال کا رویہ جو ہے نا اختیار کریں. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی صحت ہے تو یہ گیمز ہیں. آپ کی صحت نہیں ہے, آپ کی بینائی نہیں ہے, آپ کے اعصاب جواب دے جائیں تو آپ کوئی گیم اچھی کھیل نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی معلومات کو محفوظ رکھیں. یعنی جب آپ اس کے پاس ورڈز ہیں جی, یا مختلف جو چیزیں گیمز کے اندر استعمال ہوتی ہیں
تو اپنی معلومات کا آپ جو ہے نا وہ جو سائبر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جتنی آپ کی سائبر سیکیورٹی اسٹرانگ ہوگی اتنے ہی آپ جو ہے نا زیادہ داؤ پیچ مخالف گیمر کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکیں گے. پانچویں چیز یہ ہے کہ وقت ضائع نہ کریں. یہ 5 چیزیں تو ہیں صارفین کے لیے. ٹھیک. اب اگر ہم والدین کی بات کریں تو والدین کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ نگرانی اور رہنمائی کریں. وہ نگاہ رکھیں کہ ان کا بچہ جو ہے کون سی گیم کر رہا ہے اور اس بچے کا کتنا وقت اور اس کی صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ لاہور کے ایک بچے نے جب وہ ان ایپ پرچیزز کر رہا تھا تو اس نے اپنے باپ کا ATM کارڈ اٹھایا اور اس کا بینک خالی کر دیا. اچھا بچے کو جب ڈانٹا گیا تو بچے نے گھر چھوڑ دیا. اچھا ایسی بھی آئی ہیں کہ شکست کے بعد لوگوں نے سوئسائڈ کر لیا. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا دوسری ہے کہ مثبت متبادل بھی فراہم. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ نہ کھیلے تو پھر کیا کھیلے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پھر بچے کو آپ گراؤنڈ میں لے جائیں، بچے کو آپ مری لے جائیں، یوبیا لے جائیں، نتھیا گلی لے جائیں. اچھا دوستانہ تعلق رکھیں. بچہ آپ کے ساتھ شیئر کرے کہ وہ کیا کھیل رہا ہے، چوری نہ کرے، چھپ چھپ کے نہ کھیلے. اچھا خود بھی سیکھیں. ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے ہم پرانے زمانے میں ایک سنتے تھے نا کہ بچے نے خط لکھا کہ مجھے لٹمس پیپر کے لیے اتنے پیسے چاہیے تو والدین نے بھیج دیے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جس چیز پہ صرف کر رہا ہے کیا واقعتاً اس کے اوپر اتنا خرچ ہوتا ہے. یہ تب ہوگا جب آپ بھی تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انٹرنیشنل پلیئر بن جائیں، لیکن آپ کو جو بیسک نو ہو ہے بالکل وہ اس کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اچھا معاشرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی یہ تیسرا اسٹیپ کمیونٹی بڑی ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ آگاہی مہمات چلائیں. یہ ہم بار بار ہر پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے. ہم بچے کے ہاتھ میں 1 لاکھ کا آئی فون پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کتنے % استعمال ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. نہ بچے کو پتہ ہے صحیح، نہ ہمیں پتہ ہے. اچھا اسلامی اقدار کو فروغ دیں. جیسے میں نے بات کی نا کہ اسلام ہر چیز کے پیچھے اس کے کچھ مقاصد ہیں. آخر میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. اچھا مثبت کردار ادا کریں. آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں نا جہاں گیمز سے وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے وہاں پیسہ کمایا بھی جاتا ہے. بالکل. اچھا آپ کی امیج بلڈنگ بھی ہے. دیکھیں اگر ہم ارسلان ایش کی آج بات کر رہے ہیں تو اس نے جاپان کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے بالکل دنیا کے اندر. اب تو اولمپکس کے اندر بھی یہ آن لائن گیمز جو ہے نا یہ ای گیمز ای اسپورٹس کے نام سے اچھا یہ اس کے اندر بھی ایڈ ہو رہی ہیں. اچھا یعنی اولمپک کمپٹیشنز بھی اس کے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. یونیورسٹیز کی سطح پہ گیمز کے کمپٹیشنز آلریڈی ہو رہے ہیں. خود رفا کی طلبہ کئی دفعہ نسٹ گئے ہیں کئی. اچھا میں بلکہ 2010 میں ملائیشیا جا رہا تھا تو اس وقت نسٹ کے ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر تھے. میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہمارا ایک گیمز کا کمپٹیشن ہے ملائیشیا کے اندر، ہم وہاں جا رہے ہیں. اچھا تو یہ تو چیزیں جو ہے نا چاہ رہے ہیں. اسی طرح منفی مواد کی نشاندہی کریں. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. جیسے آج ہمارے یہ 3 پروگرام ہوئے ہیں، بالکل یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک معاشرتی ذمہ داری ایسا ہی جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. میرے نہیں علم میں کہ آن لائن گیمز کے اوپر کبھی ریڈیو پہ یا ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح کا پروگرام ہوا ہو. جی. اچھا حکومت کی اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ ماں کی طرح باپ کی طرح جو ہے نا یہ کام کرتی ہے. اور اس کا یہ کام ہے سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آن لائن گیمز پر مؤثر قانون سازی کرے. جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، باقی جو گیمز ہیں ان کے بارے میں قانون سازی ہے. اس کے اوپر بھی قانون سازی کرے تاکہ لوگ جب کھیل کھیلیں تو اس قانون کے پابند ہوں. بالکل. اچھا کنٹرول ڈیجیٹل پالیسی مرتب کریں. ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک ہم اس کے اوپر ایک کویسچن ہمارا یہ بھی ہے جی کہ کیا کچھ ایسے آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوں. اچھا سائبر کرائم سیل فال رکھیں. اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں ایک گیم گیمبلنگ کی ہے تو پتہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو کہ گیمبلنگ کی گیمز الاؤ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے.
یا کچھ گیمز ایسی ہیں جس کے اندر فحاشی اور عریانی ہے، وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ والدین اور اساتذہ کی تربیت کا نظام بنائے، یہ بھی بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے، پی ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے نا اس کے اوپر پروگرامز کروائیں۔ میں نے کہا نا کہ جین زی کے اندر جو ہے نا کون کون سی جنریشنز کون سے گیم کو پسند کریں، کیوں کر رہی ہیں، گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اوورآل اگر ہم صارفین، جی والدین، معاشرہ اور گورنمنٹ لیں، تو اگر میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جی یعنی جو 5 مقاصد شریعہ ہیں، ٹھیک، یعنی گیم سے انسان کا جو عقیدہ ہے جی اور دین، یہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے انسانی عقل کے اوپر مضر اثرات مرتب نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اتنا کھیلا ہے کہ اسے نیند ہی نہیں آ رہی، نیند نہیں آئی تو کتنی شیزوفرینک ڈیزیز ہیں، جو دماغی امراض ہیں وہ پیدا اگر یہ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی تیسرا یہ ہے کہ انسانی جان جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو۔ اگر پب جی کی وجہ سے، آپ کو پتہ پب جی کے اوپر پابندیاں بھی لگی ہیں 2020 کے اندر، ایسے اس کی وجہ یہ تو لوگ سوئسائڈ کرنے لگ گئے دنیا بھر کے اندر، اس کے اثرات جو ہے نا۔ جی اچھا، لوگ کھیلتے پٹڑی کے اوپر کھیل رہے ہیں، اوپر سے ٹرین آئی، بندہ مر گیا۔ پاکستان کے اندر کتنے واقعات جو ہے نا اس کے ہو چکے، روڈ کے اوپر جاتے ایکسیڈنٹ۔ تو انسان ظاہر ہے کہ جب آپ کا برین کہیں اور کام کر رہا ہو اور آپ جا کہیں اور رہے ہوں تو حادثات تو ہونے ہیں۔ جی اسی طرح تحفظ نسل کے لوگ جو ہے نا وہ ولگیرٹی کی طرف، فحاشی کی طرف ادھر نہ جو ہے نا وہ مبتلا ہو جائے۔ اچھا، حفظ مال، ان گیمز کے ذریعے آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، یعنی نہ آپ حرام طریقے سے کمائیں۔ یعنی دیکھیں نا، ایک گیم ہے، اس کی سبسکرپشن اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ پورنوگرافی ہے، وہاں پہ ورچوئل سیکس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیسہ حرام ہے۔ اور اسی طرح گیمبلنگ ہے، پیسہ حرام ہے۔ تو آپ جو پیسہ اس سے کما رہے ہیں یا جن گیمز کے اوپر آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ کہیں آپ حرام چیزیں خرید تو نہیں رہے اور کہیں حرام چیزوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ تو نہیں کر رہے۔ تو ان مقاصد کو جو ہے نا وہ ان کا خیال کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ صحیح ہے سر۔ اب ذرا یہ بھی بتا دینا کہ آپ کو اب کیا نئے آئیڈیاز جو ہے نا ان گیمز کے ذریعے اس سے پہلے نا میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان گیمز کے لیے کیا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہمیں دی ہیں جی کہ جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ان گیمز کے نقصانات سے بچا سکیں۔ جی اچھا، اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے اعتدال اور وقت کی قدر۔ ٹھیک، جب بھی آپ ان گیمز پہ بیٹھیں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کا یہ وقت ان گیمز پہ لگنا چاہیے یا کسی اور تعمیری کام کے اوپر لگے۔ پہلی بنیاد جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا تاکہ تم سالوں اور کا حساب جان سکو۔ جی اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، جی کہ اللہ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ تو آپ جب اس کے اوپر وقت لگائیں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ اس میں آپ کا گھاٹا ہے یا نفع ہے، نفع ہے یا نقصان ہے۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لغویات سے آپ بچیں۔ مومنین کی نشانی یہ ہے ان اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ سورہ مومنون کی جو ہے نا آیت ہے۔ اور وہ لوگ جو لغویات، فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ مومنین کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے ایسے گیم جو محض وقت کا ضیاع، گناہ یا اخلاقی بگاڑ کا سبب بنے، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری جو ہے تشدد، فحاشی اور بد اخلاقی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی قرآن مجید کی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر، صحیح، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کو حکم دیتا ہے، فحاشی اور برائی سے روکتا ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں۔ تو ایسی گیمز جو آپ کو تشدد یا ظلم کا درس دیں یا ایسی گیم جو آپ کو فحاشی کی طرف لے کے جائے، ان کی طرف نہیں جانا، بلکہ اچھا اسی طرح ذمہ داری اور امانت،
گیمز کے اندر کوئی گیمبلنگ میں آپ لگ جائیں, چوری چکاری والی گیمز بھی تو ہو سکتی ہیں نا, بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ایسی گیمز کی طرف جو نہیں جانا. اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ نیت اور مقصد کو آپ درست رکھیں. ٹھیک. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا آن لائن گیمز کے ذریعے بہت آگے جا رہی ہے اور لوگوں کو خراب کر رہی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ ان آن لائن گیمز کے ذریعے آپ جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو جو ہے نا وہ لے کے آئیں. صحیح ہے سر. اب ان تعلیمات کی روشنی میں آن لائن گیم کے حوالے سے کیا نئے تخیلات پیش کیے جا سکتے ہیں, کیا آئیڈیاز؟ جی بالکل. دیکھیں اصل میں یہ عرض کروں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں, اگر آپ کا عقیدہ, آپ کے نظریات, آپ کا طرز زندگی ٹھیک ہے, آپ ایماندار ہیں, تو آپ گیم بھی ایسی ایجاد کریں گے جو ایمانداری کا درس دے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ گیم بھی ایسی تیار کریں گے جو مسلمان ہو. ٹھیک ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک آئیڈیاز میں نے اس پہ کام کیا ہے. مثال کے طور پہ سفر سیرت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں میں لے کے آئے, روشنی کا سب ان کو عطا کی. اللہ انسان کو اپنے خالق کے ساتھ جو ہے تو ایسی گیمز بنائی جا سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے معرفت رب جو ہے وہ حاصل ہو. ایک آئیڈیا یہ ہے. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ خیر و شر, آپ ایسی گیمز بنائیں جس کے اندر بدی اور نیکی جو ہے اس کی تمیز سکھائی جائے. ایسی گیمز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ ایک یہ جو مختلف میلے نہیں ہوتے, فیئرز ہوتے, اس کے اندر میں نے ایک لوڈو دیکھی. اچھا. اب آپ دیکھیں لوڈو کے اندر یا سانپ اور سیڑھی والی گیمز ہیں, تو ان گیمز کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی گوٹیاں جو ہیں وہ پہلے اندر چلی جاتی ہیں وہ جیت جاتا ہے. جی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کانسیپٹ اس میں یہ رکھیں کہ اگر آپ برائی کریں گے تو آپ کی گوٹی مرے گی, اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کی گوٹی جو ہے وہ جیتے گی. برائی کے نتیجے میں آپ کی گوٹی دوزخ میں جائے اور نیکی کے نتیجے میں آپ کی گوٹی جو ہے وہ جنت میں جائے. تو گیم وہی ہے, آئیڈیا چینج ہو گیا. صحیح. تو ایسے ہی خیر و شر پہ مبنی جو ہے پاتھ آف گڈ ورسز ایول, یہ آپ ایک جو ہے نا وہ گیم بنا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح اصلاح امت مشن, ریفارم آف دا امہ, آپ کوئی مثال کے طور پر کہہ لیں کہ گیم ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں علم پھیلاتے ہیں, علم کی روشنی پھیلاتے ہیں, لوگوں کو ویلفیئر کی طرف لاتے ہیں, لوگوں کو چوری چکاری سے منع کرتے ہیں, ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے. اچھا, امین الصادق, ٹروتھفل ٹریڈر, ٹھیک ہے, یہ ایماندار تاجر, کوئی ایسی گیم لائیں جس کے اندر جو ہے نا ایک, آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانی امتیں تباہ ہوئی ہیں ان کی ہلاکتوں میں سے ایک یہ تھا کم تولنا. ٹھیک ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے. جی. تو آپ ایسی گیم بنائیں کہ جس کے اندر لوگ تجارت کریں. ہو سکتا ہے آپ نے منوپلی گیم کبھی کھیلی ہو. ہاں جی. منوپلی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کارڈز ملتے ہیں, آپ اسے پیٹرول پمپ خریدتے ہیں, آپ اسے جو نا, تو آپ اس کے اندر, اچھا آپ کو فائن ہوتا ہے, آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے, لیکن وہی گیم اگر ایک مسلمان بنائے گا تو اس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر کوئی بندہ جیل چلا گیا تو اس میں ایسے آپشن بھی آ سکتے ہیں کہ آپ جیل سے نکلوائیں اگر وہ غلط طریقے سے چلا گیا. تو ایسی گیمز بن سکتی ہیں. اچھا, اسی طرح نیکی کا مشن, مشن آف دا گڈنس, ٹھیک ہے, کوئی آپ ایک مشن پہ مبنی گیم جو ہے نا وہ بنائیں. اچھا, اسی طرح جنتی راہ, پاتھ آف دا پیراڈائز, یہ ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ کہ کیسے کون سے آپ کام کریں, کون سے مشکلات آپ طے کریں تو آپ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. اچھا, اسی طرح علم کا قافلہ, کارما آف نالج, آپ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسی گیم بنائیں جس کے نتیجے میں لوگوں کو مختلف تھیوری سمجھ آئیں, مختلف نظریات سمجھ آئیں. ٹھیک ہے نا, مختلف چیزیں جو نا. اسی طرح دعوت کا سپاہی, سولجر آف دعویٰ, یہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا دعوت کا کام جو ہے یہ کس طرح افیکٹولی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. گیم ایسی جو ہے نا وہ تشکیل دی جا سکتی ہے. اچھا, اسی طرح اسٹرگل فار دا سول, جنگ نفس, صحیح ہے, یہ ایک آئیڈیا ہے. وقت کی قدر, اس پہ مبنی گیمز جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں. بہت سارے آئیڈیاز ہیں, لیکن جب ہم سوچنے بیٹھیں گے, جب ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوگا
ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس مقصد سے بھی ہمیں پیسے جو ہے نا مل سکتے ہیں اگر ہمارا مقصد اور نیت ٹھیک ہو. صحیح. لیکن چائنا جو ہے مسلمان ملک تو نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ جائے نماز اور تسبیح وہ چائنا سے آتی ہیں. سر شیطان کو کنکریاں جو ماری جاتی ہیں وہ پیکٹ وہ بھی چائنا وہ بھی چائنا سے آتے ہیں. تو دیکھیں صحیح. آپ کو یہ نہیں ہے پیسہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جی. آپ کی نیت ٹھیک ہو تو ہر چیز سے آپ کو پیسہ بھی ملے گا. اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ وہ پیسہ حرام طریقے سے کماتے ہیں یا حلال طریقے سے کماتے ہیں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ سر. پروگرام سامعین محترم ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا ہے. اگر آپ یہ پروگرام نہیں سن پائے تو فیس بک کی آرکائیو سے آپ کو اینی ٹائم یہ پروگرام مل جائے گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر میاں محمد رمضان جو سینئر مینیجر ہیں ہمارے انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں پڑھاتے بھی ہیں. اور یہ جو ٹاپک تھا ہمارا آن لائن گیمز اور اس کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں, آج تیسرا پروگرام ڈاکٹر صاحب نے کنڈکٹ کیا, اس کو کنکلوڈ کیا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے, ظاہر ہے کہ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, اب اس کو ختم نہیں کر سکتے, بس اس کو مینیج ضرور کیا جا سکتا ہے, اس سے بینیفٹ اٹھائے جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اس سے نقصان اٹھانے پڑیں, چاہے وہ اخلاقی نقصان ہو یا معاشی نقصان ہو. سر بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.